सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज़ाद डिजिटल के स्पेशल पॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रज़ा शाफ। आज जो हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो सियासी मौजू नहीं है, वो ट्राइब मौजू नहीं है, बल्कि वो पाकिस्तान का जो एक मुस्बत चेहरा है उसको हमने डिस्कस करना है। और दो मुस्बत चेहरे मेरे साथ बैठे हुए हैं। ख्वाजा जुनैद साहब हैं, साबिक ओलंपियन हैं, और इस वक्त पाकिस्तान में हॉकी के रिवाइवल के लिए इनकी जो एफर्ट्स हैं वो सुनहरी हरूफ से लिखने के काबिल है। और दूसरी तरफ मेरे साथ बैठे हुए चौधरी परवेज़ सिंधिल्ला साहब हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं और सियासतदान। उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट किरदार जो अदा कर रहे हैं हॉकी के रिवाइवल में, वो उसको भी हमने आज डिस्कस करना है, क्योंकि इन्होंने एक बहुत बड़ा जो है पाकिस्तान के लिए काम किया है हॉकी के हवाले से, स्पोर्ट्स के हवाले से। तो इसी को हम लेके चलते हैं। ख्वाजा साहब, मैं आपसे शुरू करता हूँ। इस वक्त एक इवेंट आप लोगों ने करवाया अभी लास्ट संडे, मेरे ख्याल से वो उसका फाइनल था हॉकी का। कोई 55 के करीब जो है वो टोटल आप फॉरनर्स लेकर आए थे, जिसमें कुछ क्लब से हॉलैंड के और जर्मन। ये क्या था इवेंट? थोड़ी सी इसकी डिटेल हमारी ऑडियंस को बताइएगा, क्योंकि जब ये इवेंट शुरू हो रहा था उससे पहले भी आपने आज़ाद के ही पॉडकास्ट में इसी प्लेटफॉर्म से बताया था। और अब वो बताइएगा कि वो इवेंट हो गया, कितना कामयाब रहा और कैसे रहा। अली, जब हमने ये चीज़ स्टार्ट की तो हमारी टीम ने, जिसमें परवेज़ साहब, जुनैद चट्टा और यूसुफ साहब, हम सब लोगों ने सोचा कि हॉकी के रिवाइवल के लिए हमें करना क्या चाहिए। तो फिर उन्होंने कहा जी एक इंटरनेशनल इवेंट को क्रिएट करें। हमने कंटेंट क्रिएट किया। हमारी टीम पूरी यूरोप जाती है। परवेज़ सिंधिल्ला साहब की अपनी सरबराही में तो हम जर्मन, हॉलैंड, बेल्जियम गए। टीम को हमने लॉक किया, डेट्स फाइनल की। और उसका जो हमारा एक विजन था वो ये था कि हॉकी डिलीट हो चुकी है हमारी कम्युनिटी से, हम इसको बाउंस बैक करवाएं। हमारा ग्लोरियस पास्ट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम इस हद तक कामयाब रहे कि दोनों टीम्स यहाँ पर आईं और आके उन्होंने मैचेस खेले। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि 50 के करीब जो हमारे अननोन प्लेयर्स थे, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर यूथ टैलेंट हंट की टीम को रिप्रेजेंट किया और उसके साथ पंजाब पुलिस की टीम को रिप्रेजेंट किया। तो मैं समझता हूँ कि इस ज़िमन में ये इंतहाई सक्सेसफुल इवेंट था, जो जिसने पाकिस्तान की हॉकी के रिवाइवल में एक अहम किरदार अदा किया। और जर्मन और नेदरलैंड की जो एम्बेसीज हैं, आप देखें कि थ्रू आउट द इवेंट पूरा 1 वीक उन्होंने ग्राउंड में हमारे साथ खड़े हुए एम्बेसीज में इन्वाइट किया। जो पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज है, जो हमारी लेगेसी है, जो आप समझते हैं कि सम टाइम ऐसे आपके गिले शिकवे होते हैं नेशंस के, तो वो भी स्पोर्ट्स उसको भी रिजॉल्व करती है। तो ये एक इंतहाई सक्सेसफुल इवेंट था हॉकी के रिवाइवल के हिसाब से, पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज के हिसाब से, और हमारी जो यूथ है उनको इंगेज करने के हिसाब। बिल्कुल ठीक है। सिंधिल्ला साहब, आप ये बताइएगा, ये इवेंट पाकिस्तान के लिए मौजूदा जो इस वक्त पाकिस्तान में आप पोलराइजेशन देखते हैं, उस दौरान ये इवेंट कितना ज़रूरी था? पाकिस्तान में 55 जो है वो फॉरनर्स आए और जज्बात कैसे थे वो जब पाकिस्तान आए? 21 साल बाद ये सारा हुआ। देखिए, ये एक तो कंटिन्यूपन था। पिछले साल भी ख्वाजा जुनैद अकेडमी जो हैं वो भी एक डच आया था और उसी सिलसिले में ये दूसरा हमारा इवेंट था। पिछले साल की कामयाब इवेंट के बाद हौसला और हिम्मत मिला। उसके बाद ख्वाजा जुनैद साहब ने इवन यूके में जाके लंदन में जो लेजेंड्स प्लेयर हैं, जिसमें स्पेन के प्लेयर थे, जिसमें फ्रांस के प्लेयर थे, फिर यूके के थे, हिंदुस्तान से एक बहुत बड़ा नाम पेले आया हुआ था। तो ये कंटिन्यूपन था। डिफ़िकल्ट टास्क ये था कि ये जो 55 गोरे आ रहे हैं और इनमें जो 45 के करीब, 10 के करीब ऑफिशियल हैं और बाकी 45 प्लेयर हैं, इनके वालिदैन को ये बताना, बावर करवाना कि आपके बच्चे पाकिस्तान में सेफ़ हैं, वो हमने किया। वहाँ पर जाकर उनको समझाया, बताया, क्योंकि ज़ाहिर है आपको पता है जिस तरह की हालात, जिस तरह की चीज़ें हैं। तो उसके बाद जब ये सारा कुछ डन हो गया, जब उनकी तैयारी होगी, टिकटें होगी, होटल होगी, तो फिर डेफिनेट अगला मरहला जो यहाँ पर था, अब वो था कि हम किसी भी तरह से जो हमारी यूथ है इसको एंगेज करें। देखें, इस वक्त जो मसाइल हैं पाकिस्तान के, उसमें जो स्पोर्ट्स है, जब तक उसका तड़का नहीं लगेगा, आप जहन साजी में जो तब्दीलियाँ नहीं ला सकते। मैं इसको सियासी तरफ लेके जाना चाहता, लेकिन क्योंकि अब सियासत में हमारी यूथ इन्वॉल्व हो चुकी है, और अगर वो यूथ जो इन्वॉल्व हुई है, अगर वो कुछ नेगेटिव तरफ जा रही है या उनका जो इस्तेमाल गलत किया गया है, उनको वापस लाने में मेरे ख्याल में स्पोर्ट्स से बेहतर कोई और चीज़ नहीं हो सकती। और देखें, फिर आपस में खेलने से, आपस में करें में, जैसे ना कुएं का मेंढक कुएं में, ये जब बाहर जाएंगे और वहाँ के जो लोग आएंगे, तो उसमें पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस, पाकिस्तान की खूबसूरत तस्वीर के साथ साथ यूथ एंगेज होगी तो बेहतरी आएगी। और ये इस इवेंट के पीछे। और हाँ, फिर दूसरी बात, 21 साल से इस मुल्क में हॉकी नहीं आई है, और 21 साल के बाद
چاہے وہ پاکستان کی عوام ہو, فیڈریشن ہو, حکومت ہو, صوبائی ہو, کوئی بھی ہو, میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے اور یہ سلسلہ انشاءاللہ آگے بھی جاری رہے گا. اچھا, وہ جو آئے لوگ باہر سے, جرمن اور ڈچ, ڈیفینیٹلی وہ بھی پہلی دفعہ آئے ہوں گے, ان میں سے موسٹ آف دا پیپل جو تھے وہ پہلی دفعہ ہی آئے ہوں گے. ان کے جذبات کیسے تھے پاکستانی, خاص طور پر عوام, کلچر, اور آپ چونکہ آپ نے ان کو پورا گھمایا بھی, میں نے دیکھتا رہا تھا آپ لوگوں کی ایکٹیویٹیز, ان کو پورا ورلڈ دکھایا, باقی جو پاکستان کی کلچرل چیزیں تھیں, تو ان کے جذبات کیسے تھے پاکستان سے متعلق, پاکستان کی ایک تصویر, وہاں پہ جو بیٹھے ہوئے لوگ ان کو اصل تصویر کا نہیں پتہ ہوتا. علی, بڑا خوبصورت کویسچن آپ کا. آپ نے بالکل, میں سمجھتا ہوں اس ایونٹ کی جو کور تھی وہ یہ کویسچن ہے. دیکھیں, انہوں نے سب سے پہلے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے. جی. نمبر 2 پہ انہوں نے جو پرویز صاحب نے ایک انٹرویو لیا اسٹیفن بلوشر کا موٹر وے کے اوپر, اس نے انٹرویو میں کہا کہ یہ موٹر وے ہماری موٹر وے سے بہتر ہے. جرمن دنیا کی نمبر 1 جن کو کہا جاتا ہے. میں فرسٹ ٹائم آیا اور میں دیکھ کے پریشان ہوں. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اتنی فرینڈلی قوم ہم نے پوری دنیا میں نہیں دیکھی, کہ ہم جہاں پہ گئے ہیں تو ہمیں وارم ویلکم ملا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو سافٹ امیج آف پاکستان ہے, کہ جب ہم بیٹھ جاتے ہیں تو وہ لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں پاکستان میں کوئی جنگ لگی ہوئی ہے, کیا ہو رہا ہے. تو جب یہ 55 فیملیز یہاں پر آئی ہیں, 55 لوگ نہیں تھے, فیملیز تھیں, جب وہ اپنے گھروں میں جا کے بتائیں گے, اپنے ریلیٹیوز کو بتائیں گے, اپنے فرینڈس کو بتائیں گے, تو یہ تعداد لاکھوں میں چلی جاتی ہے کہ جی پاکستان از دا بیسٹ کنٹری ان دا ورلڈ, اور ہمارا جو ایک ٹورزم ہے اس کو ایک بہت تقویت ملتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سندھیلا صاحب, 2 ٹیمیں تھیں پاکستان میں آئیں, ڈیفینیٹلی کچھ میچز لاہور میں تھے, کچھ میچز اسلام آباد میں تھے. اس پورے ایونٹ میں جو بیس ہے وہ ہے اسپورٹ کی, کہ اس کو اسپورٹ کیا تھی, کیا آپ کی پرائیویٹ اسپانسرشپ تھی, گورنمنٹ کا بھی عمل دخل تھا, کیسا یہ ساری چیزیں مینیج ہوئیں؟ خواجہ صاحب, اور آپ نے بھی کہا کہ 2 ٹیمیں تھیں, میرے خیال میں 2 ٹیموں سے بہتر لفظ ہے 2 نیشنز آئی تھی یہاں پر, کیونکہ ہم نے دیکھا جس طرح ان 2 ٹیموں کی امبیسیز نے ہمارے ساتھ کھڑے ہو کر اس ایونٹ کی کامیابی میں کردار ادا کیا. اگر یہ دونوں ملکوں کی امبیسی ہمیں اس طرح ہیلپ آؤٹ نہ کرتی تو شاید اس طرح سے کامیاب ہونا بڑا مشکل تھا. ہالینڈ کی جو امبیسڈر ہیں وہ لاہور آ کر انہوں نے ریسیو کیا اپنی ٹیموں کو, اور اسلام آباد میں ان کو الوداع کیا. تو 1 ہفتہ جو ہالینڈ کی امبیسڈر ہے وہ صرف اس ٹیم کے ساتھ رہی ہے. تو یہ ایک تو دونوں امبیسیوں کا بہت بڑا کردار ہے. جس طرح خواجہ صاحب نے کہا کہ پرائم منسٹر یوتھ جو ہے اس کے زیر سایہ اس پروگرام کو کروایا گیا, ان کی ہمیں ہیلپ آؤٹ ہے. اور اس کے علاوہ ادارے ہیں, سلوٹ پیش کرنا چاہیے ان ادارے کے لوگوں کو, ملازمین کو, جنہوں نے جس طرح سے پروٹیکٹ کیا, جس طرح سے انہوں نے ساتھ دیا, اس کا بھی کوئی مثال نہیں ہے. اس کے علاوہ اور اسپانسر جو ہوتے ہیں وہ آپ کے پورے پروگرام کی ایونٹ کی جان ہوتے ہیں. تو ایک نہیں بہت سارے اسپانسر تھے, اور یہ 95% اسپانسر کی ہی تھی, کیونکہ اسپانسر کی وجہ سے ہی آپ کامیاب ہو گئے ہیں. کیونکہ ظاہر ہے اس کو گورنمنٹ کی کسی جگہ پہ کوئی ایسی سپورٹ نہیں تھی کہ وہ آپ کو فائنینشلی ٹوٹل جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں. تو اس کے لیے آپ کو اپنے اسپانسر کی طرف جانا پڑتا ہے. محسن نقوی صاحب جو ہیں انہوں نے بڑی مہربانی کی ہے. انہوں نے ان کی جو سب سے بڑی مہربانی ہے, انہوں نے اپنے کرکٹ کا میدان ہاکی کے ساتھ کنیکٹ کر دیا کہ یہ ہمارا میدان ہے اور اس کو جتنا استعمال کر سکتے ہیں. انہوں نے پی سی بی کے چیئرمین ہونے کے ناطے سے, ہمیں انٹیریئر منسٹر ہونے کے ناطے سے, سیکیورٹی کے حوالے سے, اور چیئرمین کرکٹ بورڈ ہونے کے ناطے سے اپنا اسٹیڈیم انہوں نے ہمیں ڈنر دیا. ہمارے جو ڈچ ایمبیسی کا ڈنر میں وہ کراچی سے اسپیشل آئے, یہ ان کا کریڈٹ ہے, رانا مسعود صاحب کا کریڈٹ ہے. اس طرح بہت سارے دوسرے لوگ بھی ہیں. لیکن ہاں, پنجاب پولیس کا اگر نہ کہا جائے تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی. پوری کی پوری پنجاب پولیس, آئی جی سے لے کر نیچے جو لیلا صاحب سے لے کر بہت سارے کردار ہیں نام, لیکن پوری کی پوری پنجاب پولیس نے اس کو ہیلپ آؤٹ کیا. بہت سارے نام جس میں رہ بھی گیا ہو تو میں بتاتا ہوں. دیکھیں جی, یہ بہت پرویز صاحب نے جو آپ نے کویسچن اگین ویری امپورٹنٹ, کیونکہ آپ کی کنٹینیوشن ان اسپانسرس کے بغیر نہیں رہ سکتی. رانا مشہور صاحب پرائم منسٹر یوتھ ٹیلنٹ ہنٹ کو چیئر کرتے ہیں, اور الحمدللہ پوری سپورٹ رہی ان کی, کیونکہ جب ہم ان کو بلاتے ہیں تو ہمیں اسٹیٹ کے لیٹرز چاہیے ہوتے ہیں, اور اس میں فل سپورٹ رہی ہے. اینڈ اوبویسلی جیسے نقوی صاحب کا میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے کہ میں ان کا کتنا الفاظ سے شکریہ ادا کروں. جب میری ملاقات ہوئی ان سے ہماری, تو اس پہ انہوں نے ہمیں ہر طرح کی یقین دہانی کرائی اور اس ایونٹ کو کامیاب کرنے میں ایک اہم رول ادا کیا. پھر HEC میں ڈاکٹر مختار صاحب اور جوید میمن صاحب کا نام نہ لوں تو زیادتی ہے, انہوں نے ہر لمحہ ہمارا ساتھ دیا اور اس ایونٹ کی کامیابی میں اہم کردار ادا کیا. دونوں امبیسیز جرمن, نیدرلینڈ, اور انہوں نے کہا کہ جی یہ ایونٹ اب کیلنڈر ایئر میں ڈالیں کہ ہر سال یہ ایونٹ ہونا چاہیے, اور یہ ہماری ملک کی کامیابی ہے جب انہوں نے دیکھا ہے. اسی طرح جیسے پنجاب پولیس کا نام آتا ہے, ڈاکٹر عثمان انور, ہر طرح کی یقین دہانی کرائی. ساتھ چیمپئنز ٹرافی ہو رہی تھی, انہوں نے کہا جی وہاں پہ
ہر طرح کا ہاکی کا ایونٹ بھی ہوگا, آپ ٹیمز بلائیں. اور مبارکباد کے مستحق ہیں یہاں پر ناصر رضوی صاحب ہیں, میں ان کو انڈیویجولی ہم ملنے آئے. انہوں نے ہمیں کہا کہ جی اسلام آباد آپ کا جہاں مرضی گراؤنڈ میں جائیں کروائیں, آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی. دین اوبویسلی المارا فاؤنڈیشن ہے جس کو صوفیہ وڑائچ صاحبہ رن کرتی ہیں, انہوں نے ہمیں ہر لمحہ ہمارے ساتھ کھڑی رہی ہیں اور ہمیں ہر طرح کی سپورٹ دی ہے, اور میں ان کا بڑا مشکور ہوں اس پلیٹ فارم کے اوپر. اینڈ دین ہمارے پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ عارف سعید صاحب, جب ہمیں فائنینشیل پرابلم آئی تو آپ یقین کریں انہوں نے کہا جنید آپ بالکل ٹینشن نہیں لینی ہے, جس جگہ بھی پرابلم ہوگی میں آپ کے ساتھ ہوں. تو اسٹیک ہولڈر جب ایک ٹیبل پہ آئے ہیں تو آپ یقین کہ ہمیں ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے اس ایونٹ کو اب ہم ہر مہینے کرا سکتے ہیں. تو سب کے لیے ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. یہ بہت اچھی چیز ہے, بہت اچھی چیز ہے. اچھا میرا جو اس سیگمنٹ سے ریلیٹڈ آخری سوال آپ سے ہے, وہ آپ سے چونکہ آپ ایک کوچنگ اکیڈمی بھی چلا رہے ہیں, آپ سابق اولمپئن بھی ہیں, ہاکی کے آپ پلیئر ماشاء اللہ ہیرو رہے ہیں ہمارے, تو آپ سے بہترین جس بات کو کوئی نہیں سمجھ سکتا ہوگا کہ پاکستان میں جو ہمارے پاس بچے ہیں, لڑکے ہیں جو ہاکی سیکھ رہے ہیں یا ہاکی کے میدان میں ہیں, ڈیفینیٹلی وہ ابھی سندیلہ صاحب نے بات کی کہ کنویں کے مینڈک کی طرح جب آپ رہیں گے تو پھر تو آپ ایکسپیرینس وہ نہیں گین کر پائیں گے. جو 21 سال بعد 2 انٹرنیشنل ٹیمیں یا نیشنز آئیں پاکستان کھیلنے کے لیے, تو جب ہمارے بچے ان کے ساتھ کھیلے, انٹرنیشنل ایکسپوئر جب ان کو ملا, تو کیسے جذبات ان کے ہوں گے اور ان کے لیے کتنا ضروری تھا, کتنا سپورٹنگ ہوگا ان کے لیے. یہ دیکھیں میں آپ کو ایک حقیقت بتا رہا ہوں کہ چند بچے ایسے تھے کہ جن کو لگ رہا تھا کہ یہ خواب ہے. ہم ہالینڈ جرمنی کے ساتھ کھیل رہے ہیں, ان کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ ہمیں یہ موقع مل رہا ہے, جو اپنے کبھی اسکول یا کلب سے باہر کبھی انہوں نے پیر نہیں رکھا ہوا. تو آپ یقین کہ جب یہ فیلنگز ہم نے دیکھی ہیں, اس بچے کی موٹیویشن کانفیڈینس لیول کہاں گیا ہوگا, اس کی فیملی جنہوں نے ان کو ٹی وی پہ دیکھا ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک اہم میں سمجھتا ہوں رول ہے. اپنا علی بھائی سب سے جو امپورٹنٹ چیزیں دیکھیں یہاں پر, اب میں بتاؤں جو ہمارا مسئلہ وہ یہ ہے کہ ایک ہاکی 15 سے 20 ہزار کی ہے اور ایک جوتا جو ہے وہ 30 سے 50 ہزار کا ہے. تو ہماری جو 90% یہاں پر پاپولیشن ہے جن کی سیلریز 50-60 ہزار 70 ہزار ہیں, ان کے بچے تو ہاکی کھیل ہی نہیں سکتے. ہاکی کو دنیا میں امیروں کی گیم کہا جاتا ہے. تو لہٰذا جو اکیڈمی کا ذکر کیا, ہمارے پاس 400+ بچے اور بچیاں ہیں, اور اس میں موسٹلی جو ہے نا آرفن ہے جو 250, اور اس کے ساتھ انڈر پریویلیج ہیں. اگر ان کو اکوپمنٹ نہ ملے تو یہ گراؤنڈ نہیں آ سکتے, ان کو ہم فیئر نہ دیں تو گراؤنڈ میں نہیں آ سکتے ہیں. تو ہمارا پیشن یہی ہے کہ چینجنگ لائف تھرو اسپورٹس. تو اللہ پاک کی رحمت سے اس میں ہم کسی حد تک ہماری پوری ٹیم جو ہے وہ کامیاب ہے, اور ہم اللہ پاک کی رحمت سے اپنی قوم کے لیے, اپنے ملک کے لیے, اس کھیل کے لیے, اس طرح کے ایونٹ کے لیے کوشش کرتے رہے. اچھا سندیلہ صاحب, اس ایونٹ میں آپ کو کچھ کمیاں میں فیل ہوئی ہوں گی ڈیفینیٹلی, آپ کا چاہے پہلا ہو, دوسرا ہو, تیسرا ہو, جب 21 سال بعد ایک چیز میں گیپ ہے تو وہ پھر اس میں کوئی نہ کوئی کمیاں تو رہتی ہیں. آپ ان کمیوں کے حوالے سے گورنمنٹ سے خاص طور پر کیا آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ نیکسٹ جو بھی آپ کے پلانز ہوں گے وہ بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں, لیکن اس آئندہ جو بھی ہوگا. علی میں ایک چیز بول گیا ہوں جو میں ضرور ذکر کرنا چاہتا ہوں, پاکستان رینجرز کا. آپ یقین کریں کہ جب محسن نقوی صاحب سے میں ریکویسٹ کی کہ سر یہ ہمیں اپنے امیج کے لیے ہمیں چاہیے, تو پاکستان رینجرز پولیس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بھی دن رات ڈیوٹی دی اور اس ایونٹ کو کامیاب کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا. آپ کی جو بات ہے کہ ویکنیسز میں, دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ٹیم جو ہے نا, پرویز سندیلہ صاحب, جنید چٹھ اور ہمارا ایک پوائنٹ آف ویو ہے, وہ یہ ہے کہ ہم پلاننگ ضرور دیکھتے ہیں لیکن ہم ایگزیکیوشن پہ بلیو کرتے ہیں. اچھا ایگزیکیوشن ہوگی نا تو آپ کی مسٹیک سامنے آئیں گی اور آپ ان کو اوور کم کریں گے. اگر ہم پلاننگ پہ رہیں گے نا تو ایونٹ ہو نہیں پاتا. بہت کمیاں تو ہمارے سے ہوئی ہیں, لیکن اللہ کی رحمت سے جیسے آپ سب لوگ سپورٹ کرتے ہیں, میڈیا کا ہم بہت زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں, چاہے وہ الیکٹرانک ہے, پرنٹ ہے, چاہے وہ سوشل میڈیا ہے. انہوں نے اس ایونٹ کو اتنا ہائپ دی ہے. جیسے کل ہمیں نیشنل اسمبلی میں یاد صادق صاحب نے انوائٹ کیا, ہمارے گورنر جو کے پی کے پنجاب گورنر ہیں, انہوں نے ہمیں اتنی آنر دی. اور یہ جو بچے جب گورنر ہاؤس میں گئے ہیں تو انہوں نے وہ گورنر ہاؤس دیکھ کے کہا کہ یہ تو پاکستان کا حصہ, یہ تو مجھے لگتا ہے جیسے ہم یورپ میں بیٹھے ہوئے کرکٹ اسٹیڈیم میں گئے تو ان کے ریمارک سے تو ہم کہیں آسٹریلیا کے میلبرن اسٹیڈیم میں ہیں. تو جو امیج آف پاکستان ہے وہ اس ایونٹ کے ذریعے اللہ پاک کی رحمت سے بہت زیادہ انٹرنیشنلی. اس کا مطلب ہے کہ وہ جو کامیابی ہے, اس کامیابی کے بعد جو جس طرح سے اس حد تک تو کیا گیا نا کہ جتنے بھی گورنمنٹ کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں, چاہے فیڈرل ہوں چاہے وفاقی ہوں, اپنے صوبائی ہوں, وہ لوگ ملے ہیں, کم از کم یہاں اس حد تک تو کیا ہے نا. آخری میرا سوال یہ ہے آپ دونوں سے, آپ یہ بتائیے گا آپ کا نیکسٹ, ایک تو آپ نے جو ہے وہ اپنا یہ آپ نے جو کہا ہے نا کہ بہت کچھ کیا ہے,
ہم اس پہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بہت سارا کچھ کیا جا سکتا ہے مزید. دیکھیں آؤٹ بہتری کی گنجائش ہمیشہ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ بہتری کی گنجائش ہوتی ہے. اب اگلا ایونٹ ہوگا نا تو اس پہ جو اس دفعہ نہیں ہوگا شاید بہت سارے لوگوں کو یقین بھی نہیں ہوتا نا کہ یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، لیکن اب تو کر کے دکھا دیا، اور آگے جا کر جو چیزیں رہ گئی ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ وہ بھی ہوں گی. اچھا آگے جا کے ابھی آپ نے بات کی تو اب نیکسٹ پلان کیا ہے آپ دونوں کا؟ آپ کا پورا جو ایک آپ اس ہاکی کے ریوائول کا بڑا آپ لوگوں نے اٹھایا ہے، تو نیکسٹ کیا پلانز ہیں؟ ڈیفینیٹلی اب آپ ادھر تو نہیں ٹھہریں گے، آگے بھی نکلیں گے، کچھ نہ کچھ کریں گے. میں ابھی سے جی پرویز بھائی اور ہماری پوری ٹیم نے جرمنی وزٹ کیا جب اس ایونٹ کو کرنا تھا، تو ہمارے اس کے اوپر فوکس نیشنل لیول بھی تھا. تو ہم نے مارٹن جو جرمن ہاکی کے CEO ہیں، تو ہم نے مل کے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ انٹرنیشنل ٹیمز کو بھی لائیں. تو اس میں جرمن نیشنل جونیئر ٹیم جو ہے وہ 4 سے 14 مارچ پاکستان آ رہی ہے. رمضان کے اندر فلڈ لائٹ میچز ہوں گے جس میں 4 ٹیسٹ میچز کی سیریز ہوگی، لاہور میں ہوں گے اور اسلام آباد میں ہوں گے. تو یہ وہ ایونٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو بہت عرصے کے بعد ہونے جا رہا ہے. کبھی جونیئر ٹیم کو آیا، مجھے نہیں آئیڈیا کہ وہ 30 سال پہلے آئی تھی، کب آئی تھی. تو وہ ایونٹ ہونے جا رہا ہے. اس ایونٹ میں ہم نے کیونکہ نیشنل فیڈریشن کا شامل ہونا ضروری ہوتا ہے، یہ پاکستان ہاکی فیڈریشن اس ایونٹ کو ایگزیکیوٹ کرے گی، ہم پورا ان کے ساتھ سپورٹ میں کھڑے ہیں. اور یہی اسی ایونٹ کے بعد جو ہماری یوتھ ہے جس میں سے 20 لڑکے جو ہیں وہ 7 جرمنی جائیں گے اور وہاں پہ جا کے 10 کلبس کو ریپرزینٹ کریں گے. وہیں پہ ان کے ساتھ کھیلیں گے، لرن کریں گے اینڈ گروم ہوں گے، کانفیڈنس بہتر ہوگا. تو اسی طرح ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ امپروو کر رہے ہیں. آنے والے پورے سال میں ہم لوگوں نے ایونٹ ڈیسائیڈ کیے ہوئے ہیں ہماری ٹیم نے. تو میں پرویز صاحب سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ بھی اس کے اوپر جو ہے نا مزید تھوڑا سا لائٹ روشنی ڈالیں. علی صاحب اس میں ایسے ہے کہ یہ جیسے خواجہ صاحب نے بتایا ہے کہ جو CEO تھے مارٹن، ان کے ساتھ جب بات ہو رہی تھی تو انہوں نے بتایا تھا کہ ہماری ٹیمیں انگیج ہیں ہندوستان کے ساتھ، اور انہوں نے ہمیں پورے اپنے شیڈول دکھایا سارا کچھ دکھایا. لیکن ہم نے وہاں پہ 1.5 گھنٹے میں ان کی ٹیبل سے یہ جو 21 انڈر 19 کا ایونٹ لے کر اٹھے تھے. اور جس طرح ظاہر ہے وہ اس میں فیڈریشن ٹو فیڈریشن ہے، تو اس میں فیڈریشن کا انوالو ہونا لازمی ہے. وہ اب اس کو ٹیک اپ کریں گے اور کریں گے. اس کے علاوہ علی صاحب انشاءاللہ تعالی ہمارا ایک خواب ہے کہ جس طرح PSL ظاہر ہے وہ جب PSL کا خواب دیکھا گیا تو اس کو بھی دیوانے کا ایک خواب کہا گیا تھا، لیکن آج وہ پاکستان کا ایک بہت بڑا برانڈ ہے. ہمارا بھی خواب ہے کہ اسی طرز پر 8 ٹیمیں جو ہیں وہ بنیں اور اسی طرح سے وہ ایونٹس ہوں اور اسی طرح سے اس کو جو ہے پاکستانی قوم کرے گی. دیکھیں آپ کو شاید یاد ہوگا کہ یہ جو 90 کی دہائی والے ورلڈ کپ اور چیمپئن ٹرافی تھے، 70-80 ہزار لوگ دیکھنے کے لیے اسٹیڈیم خواجہ صاحب اور ان کے ساتھیوں کے اسٹیڈیم کے اندر ہوتے تھے اور 50-60 ہزار اسٹیڈیم سے باہر ہوتے تھے. کبھی پاکستان کے کسی کرکٹ گراؤنڈ میں 70-80 ہزار بندہ تو بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ہے نا. اگر آپ لاہور کے قذافی اسٹیڈیم کے فائنل کی بات کریں تو وہاں پہ تو 20,000 لوگوں کو یا 30,000 لوگوں کو بیٹھنے کی بات ہے، تو باہر کتنے ہوں گے جب جگہ ہی نہیں اندر. تو ہاکی جو ہے وہ دوبارہ پھر اس طرف جا رہی ہے. ایک تو ہم وہ کرائیں گے، پھر ہماری کچھ کنٹریز کے ساتھ بات چل رہی ہے، جو ایشیا میں کنٹریز ہیں ان کے ساتھ بھی ہماری بات چل رہی ہے. جس طرح یہ لوگ یورپین ٹیمیں آ رہی ہیں، ہمارا فوکس صرف یورپین ٹیموں پہ نہیں ہے. ہم کینیڈا، ہم امریکہ، ہم ساؤتھ افریقہ اور بہت سارے دوسرے ممالک میں کلبز کے ساتھ بھی راستے ہیں، ان کو بھی یہاں پہ لے کے آئیں گے، وہ بھی یہاں پہ آ کے کھیلیں گے. اس سال میں ہماری پوری کوشش ہوگی جب یہ سال ختم ہو، جس طرح رانا مشہور صاحب نے کہا کہ وزیر اعظم نے یہ سال ہاکی کے لیے وقف کیا ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ ہاکی جو ہے وہ دوبارہ پھر اسی مقام پر جائے جس مقام پر ہوا کرتی تھی. بالکل ٹھیک ہے آپ کی یہ جو. اور یہ ایک چیز اس میں نیشنل اسٹیڈیم میں شاید اس سے پہلے 94 کے بعد اتنا زیادہ لوگ نہیں ہوں گے، لیکن یہ جو 2 ٹیمیں گئی ہیں 20 سے 22 ہزار کی تعداد بتائی جا رہی تھی نیشنل اسٹیڈیم آف ہاکی میں. ریوائول تو پھر شروع ہو گیا نا اس کا مطلب. اور علی بھائی اس میں ضرور ایڈ کرنا چاہیں گے، جیسے پرائم منسٹر صاحب کی ویژن کو ہاکی کے حوالے سے کہا گیا، اس طرح مریم نواز صاحبہ نے بھی اور فیصل کھوکر ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ جی ہم ہاکی کو بھرپور سپورٹ کریں گے. تو یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں، دیکھیں ایگزیکیوشن کے بعد ہم تو ویٹ کریں گے کہ یہ سب آئیں سپورٹ کریں، تو الحمدللہ سپورٹ ہو بھی رہی ہے، لیکن ریوائول کے لیے ہمیں پوری قوت چاہیے. اگر ہمارے ساتھ پوری قوت نہیں آتی ہے تو اس میں ٹائم لمبا ہو جائے گا، ہو تو جائے گی. تو اب یہ ہم ان کے بھی مشکور ہیں. نہیں ہوپس ہو کہ اب تو آپ لوگوں کو گورنمنٹ کو بھی سپورٹ بھی کرنا چاہیے، اون بھی کرنا چاہیے. وہ آزاد اس لیے بھی اون انشاءاللہ تعالیٰ وہ ایک مثال ہے کہ کامیابی کے بہت سارے باپ ہوتے ہیں اور ناکامی کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا. اور ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کی کوشش سے، خدا کی رحمت سے، کرم سے، اپنی محنت سے الحمدللہ اب لوگوں کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. تو بہت سارے ساتھ لوگ جڑیں گے جن کو کبھی کبھار ہوتا ہے نا کہ مطلب پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. تو اب انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح خواجہ صاحب نے بتایا کہ بہت سارے لوگ اس کے ساتھ جڑ گئے ہیں، اور ان لوگوں کی کوشش، ساتھ میں کھڑے ہونے میں ہمت اور حوصلے سے
انشاءاللہ تعالیٰ یہ بات کہیں سے کہیں چلے اچھی بات، اگر کامیابی کے بعد بھی ہیں فائدہ تو پھر ہاکی کا ہوگا. ریوائول تو ایٹ دی اینڈ جو ہے وہ ہاکی کا ہونا ہے. تو آپ لوگوں کی باتیں سن کے کم از کم جو ہمارے نوجوان ہیں جن کو ہاکی کا کھیلنے کا شوق بھی اگر نہیں بھی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اب ان میں ہاکی کا شوق ضرور پیدا ہوگا. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ آپ لوگ اپنے مشن میں کامیاب ہوں. ناظرین، آپ نے گفتگو سنی، آپ بھی اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ ہاکی کے ریوائول کے لیے گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے، کس طرح سے کرنا چاہیے. جس طرح سے کرکٹ کو ایک امپورٹنس دی جاتی ہے، ہاکی کو بھی دینی چاہیے، اور کیسے دینی چاہیے اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں. اور تب اگلے پوڈ کاسٹ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.